I do not claim that we have encountered every challenge successfully, but I must share with you that I today feel we have achieved more than what I thought we would have achieved when I first started my tenure as foreign minister. We have just celebrated the 10th anniversary of the China-Pakistan Economic Corridor in Islamabad, with the Chinese Vice Premier in attendance. The help and assistance our government has received from China, politically, economically, gives me confidence about the health of Pakistan's relationship with its iron brother. Three senior official level delegations from the United States visited Pakistan in the second half of July 2023, from the Treasury Department, the NSC, and one from the private sector. The last 1 year saw consistently high-level engagement with the United States government, and I'm glad that we now have a path with the US to rebuild and strengthen bilateral relations. What gives me satisfaction, however, is that the positive trajectory in our relations with both the United States and China have been pursued with clarity, underpinned by our consistent position that we do not want to be dragged into global competition. Also, I draw particular satisfaction on how Pakistan maintained its principled position on Ukraine. Despite all the doubts and apprehensions in the media, our voting pattern on related resolutions in multilateral fora remain unchanged. We invested significant effort in engaging both sides of the divide, and today I believe there is a greater understanding of Pakistan's position. This is clearly evidenced by our closer engagement with the US and the European Union, burgeoning energy cooperation with Russia, and visits to Pakistan by the Foreign Minister of Belarus and the Ukraine. This broad, deep, and meaningful engagement with all countries also helped building trust with the countries that sit on the IMF board. Its coming to fruition last month was a gratifying moment. It was owed in equal amount to the assistance given to Pakistan by China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, a sign that our traditional partners are standing firm with us. I am happy that we were able to contribute to this national effort led by the Prime Minister, Mr. Shahbaz Sharif. Exiting the FATF grey list was an important development for Pakistan. And I must remind you कि हमने ना सिर्फ FATF grey list से निकले, हमने 2 एक्शन प्लान्स मुकम्मल किए, वक्त से पहले मुकम्मल किए और वक्त से पहले ग्रे लिस्ट से निकले. The Minister of State, Ms. Hina Rabbani Khar, led this effort as the chairperson of the National FATF Coordination Committee. And जिस मेहनत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ हिना रबानी खर साहिबा ने ना सिर्फ ये काम करवाया मगर ज़्यादा शोशा के साथ नहीं, यही वजह है कि हम FATF के जो ग्रे लिस्ट थे उससे निकल सके. In this regard, years of technical work in progress by all national states, इसलिए कि हिना ने ये लिखा भी है मेरे लिए, तो अब मैं सबको तारीफ करूँगा, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है behind the scenes इसके Hina Rabbani Khar Sahiba ki thi. In this regard, years of technical work in progress by all national stakeholders needed to be recognized internationally. We were able to project our progress successfully and have it duly recognized by the FATF, thwarting diplomatically the designs of major detractors. Instead of celebrating this success, we remained focused on the job. We also led a legislative process to ensure that our gains at the FATF are consolidated. Engaging Europe and the United Kingdom constructively was a priority for us.
Countless meetings and bilateral visits to and from Europe, as well as on the sidelines of multilateral meetings, have reinvigorated our ties. We seek from these countries better access for our goods, visa facilitations, especially for students, work opportunities for our skilled people, and cooperation in the education, science, and technology. We draw particular satisfaction from the recently initiated migration and mobility dialogue with the European Union, which has great potential for opening doors for Pakistanis seeking employment abroad. इस पे हमने बहुत फोकस किया, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ मगर जगह जगह कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं, बैरून मुल्क उनके लिए किस तरीके से हम अपना शेयर में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें भी हिना रबानी खर साहिबा की बहुत मेहनत है. The continuation of the GSP Plus facility is another positive development. There is immense potential in our constructive partnership with this region, and we believe we have set the tone and corrected the course. Successive governments need to continue working in the same direction. On Afghanistan, our approach has been quite clear and forthwith. We will do everything we can for our brothers and sisters, the people of Afghanistan. We have maintained a robust practical engagement with the Afghan interim government, working on areas such as security, border control and markets, commerce, health, education, transit trade, and almost every facet of bilateral cooperation. Pakistan's peace and security are, however, non-negotiable. My first responsibility is to my people, the people of Pakistan. We continue to engage proactively and constructively at every possible regional international format aimed at promoting peace, security, and stability of Afghanistan. Once again, I want to emphasize the skies is the limit to the opportunities we can create together, but terrorism must be countered. Throughout this furbish and extensive diplomatic push, we never compromise on a core tenet of our foreign policy, Kashmir. Even as I participated at the SCO Foreign Ministers meeting in Goa this year, it was our responsibility, while we never once abused the platform of the SCO to further our partisan agendas. In media interactions and from Indian soil, we managed to advocate for the cause of the oppressed people of Kashmir. And in the same spirit, whether it was at the General Assembly at the United Nations, whether it was at the OIC, whether it was the visit of the Secretary General of the OIC to Azad Kashmir, the dissemination of dossiers to the international community on continued Indian brutality on Muslims in Indian-occupied Jammu and Kashmir, advocacy for the Kashmir cause has been a consistent component of our foreign policy. As Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and also as the last chairman of the OIC Council of Foreign Ministers, I take pride in taking the lead on countering Islamophobia and acts of desecration of the Holy Quran. As chair of the OIC group at the Human Rights Council in Geneva, ये तो Geneva पे पहुंच गए, इससे पहले तो हमने काफ़ी कुछ किया था, मैं आपको याद दिलवाता हूँ. एक तो OIC की प्लेटफॉर्म से जब हम Council of Foreign Ministers के सरबराह थे, तो हमने उस प्लेटफॉर्म से, उनके अपने CFM के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली इस चीज़ को कंडेम किया, मगर साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके जो 15 मार्च इस्लामोफोबिया का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर तो हो चुका था, मगर उसकी कोई मनाने के तरीक़ेकार नहीं था, तो हमने तारीख़ रकम किया और OIC का प्लेटफॉर्म से हमने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये दिन मनाया. एक तरफ यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल को साथ बिठाया, दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको साथ बिठाया, पूरी दुनिया को सामने जो है
جنرل اسمبلی کا, یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے جو فلور ہے وہ سب موجود ہیں. ہر ملک نے اپنے بات کی اور یونینمسلی نہ صرف اسلاموفوبیا کو کنڈیم کیا, مگر ہمارے ساتھ OIC کے ساتھ دی انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں منایا گیا. یہ تاریخی بات تو تھا, مگر افسوس کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہیں اسلاموفوبیا کے, جو انسیڈنٹس تھے فار دا ڈیسیکریشن آف دا ہولی قرآن ان سم کنٹریز ان یورپ, وہ ہوتا رہا. تو پھر اس کے بعد ہم نے جو ادھر لکھا ہے ایک اور تاریخی جو قدم تھا جو پہلی بار ہوا تھا کہ OIC کا نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا میں, we tabled and got successfully adopted the resolution on countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence. اور یہ بھی ایک بڑا تاریخی اچیومنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کا موقف کو, مسلم امہ کا موقف کو, جو UN ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہ آپ کے موقف کو مانا ہے اور آپ کا ریزولوشن وہاں سے پاس کر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ تھا. I've only mentioned some key areas of our policy, and I'm glad that while difficult issues tend to get urgent attention, our focus on them did not come at the cost of our multifaceted ties with some of our more important partners. Saudi Arabia, the UAE, Turkey, Iran, Qatar, Azerbaijan, or at the cost of our multifaceted ties with countries in Africa, Southeast Asia, Latin America, or the Far East. In fact, we were able to add to these relationships substantially. Leadership positions in multilateral processes and forums are coveted globally because they often reflect prestige, respect, and the health of a country's diplomacy. In addition to successfully completing our leadership at the OIC, Council of Foreign Ministers, last year Pakistan was elected as chair of the Group of 77 in China, leading the voice of the Global South in the international discourse on developmental issues, and aapko yaad hoga climate change, United Nations Economic and Social Council, ECOSOC, UN Committee on Non-Governmental Organizations, UN Committee for Program and Coordination, the Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commission, and Pakistan also successfully contested the election for the post of Assistant Secretary General for Science and Technology in the Organization of Islamic Cooperation. This is all a reflection of Pakistan's standing, not only in the Islamic world for the OIC, but at international fora. And it's a great credit, a great compliment to Pakistan's diplomats and our foreign service, that despite ہمارا جو وسائل ہے وہ کم ہوں گے, لیکن ہمارا جو امبیسڈرز ہیں, ہمارا جو فورن آفس کے لوگ ہیں, ان کی محنت کی وجہ سے کم وسائل کے باوجود ہم اتنے سارے جو عہدے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے حاصل کیے ہیں. پاکستان کی نمائندگی ان اہم جگہ میں ہم نے یقینی بنایا. Since we assumed office, I've worked to ensure that we are constantly evolving and improving to stay ahead of the times in times of multidimensional transition. I realize that reforms within the ministry will... Okay, before I start on reforms پہ تو میں آ جاؤں گا, لیکن ایک بات جو میرے خیال میں ہم سے مس ہوا اس میں, if I'm not wrong, وہ جو کلائمیٹ ایڈوکیسی کا موقع ہمیں ملا فورن آفس کے پلیٹ فارم سے اور آپ کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے, میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ان دنوں میں تقریباً 1 سال پہلے جب یہ سیلاب ہو رہا تھا اور ہم تو گراؤنڈ پہ موجود تھے, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا, میں کبھی اپنی زندگی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کر رہا تھا اپنے آپ کو جب میں نے اتنا تباہی دیکھا. میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان جن کا وسائل ہمارا اتنا کم ہے, اتنا چیلنجز سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو, ہم کیسے اس مشکل وقت سے آگے بڑھیں گے. مگر انہی دنوں میں ہم نے فوراً
یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کو نہ صرف اوبیسلی دعوت تو دیا مگر یہاں پاکستان لے کر آئیں, پاکستان میں اس کو سیلاب متاثرین کے پاس لے کے گئے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ ہم کس قسم کا قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد جو ہم یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں چلیں گے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا جو یو این جنرل اسمبلی کا ٹائم تھا پورا کلائمیٹ میں اس نے اس کو تبدیل کر دیا تھا اور بیسکلی یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا تھا. اس نے ہمارے لیے اس کا گراؤنڈ فلور پہ ایک بڑا سا ایک شو کیس رکھا تھا جہاں تصویریں تھے, ڈاکیومنٹری فوٹیجز تھے. اپنا یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا وہ سیشن میں آپ کسی کا تقریر بھی سن لیں, اوبیسلی یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا تقریر تو اپنی جگہ ان کا بھی بہت شکر گزار ہے, مگر اس لیے کہ اس نے اتنا لیڈ لیا اور اتنا ہمارا ایشو کو ان کا اپنا ایشو بنا دیا تھا. تو پورا یونائٹڈ نیشنز میں ابھی شاید ان دنوں میں جب 9/11 کے فوراً بعد تب پاکستان اتنا فوکس میں تھا اور پھر اس کے بعد آپ کے یہ سیلاب کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے دوران ہر ملک نے نہ صرف آپ کا ذکر کیا مگر آپ کو مدد فراہم کیا, آپ کو نہ صرف ریلیف کا سپورٹ دلوائے تھے اور ان دنوں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کو مدد کر رہا ہے. وہاں سے ہم نے COP27 پہ گئے تھے. COP27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی اور COP27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال, اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے, اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں سب, یا یوکرین سوچ رہے ہیں, سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں, تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا, پارٹیزان ہوگا, ایک دوسرے کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہے اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے, ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں, اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے, ہمارے دوست ممالک نے, ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے, سرپرائزنگ جگہ سے جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا, انہوں نے ہمیں آپ کا سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی, اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے, جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے, بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے, اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی, تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو, وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی
پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے. وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے, نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے, ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 ملین families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا, اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے, وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں نہ پیسہ دلوا سکا, نہ ریلیف دلوا سکا, اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے, یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا, اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں, مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہے. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں, مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا ہے, یا وہ بالکل 100% گر چکے ہیں, یا وہ اب وہ قابل نہیں ہے کہ ان میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. ہم وزیر اعظم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمارے درخواست میں وہ اب سندھ حکومت کے ساتھ پارٹنر کر کے وہ تعلیمی ادارے بھی بنائیں گے. ہمارے سڑکیں بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں, اریگیشن نظام کو بھی نقصان پہنچا ہے, ایگریکلچر میں جو پہنچا تو سو پہنچا, مگر یہ جو گھروں کا سلسلہ ہے جو شروع ہو گیا ہے, اپنی زمین اپنا مکان کا جو پروگرام ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک انقلاب لے کر آئے گا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں چینج مینجمنٹ انیشیٹو, جو ہمارا ریفارمز کا انیشیٹو تھا فارن آفس کا. میرے خیال میں نے کافی آپ کو بریف کیا ہے اس پہ, مگر پھر بھی میں ایک بار پھر اس پہ بتاتا ہوں. تو بائی بینگ سورٹ آف کاگنیسنٹ آف دا فیکٹس کہ ہمیں ریفارم لے کر آنا تھا اور فارن آفس کو ماڈرن دنیا میں پش کرنے کی کوشش کرنا کا سوچ تھا, اور خاص طور پہ اس لیے کہ ہم ایک نوجوان وزیر خارجہ ہیں, تو امید بھی یہی تھا کہ کچھ نئے ریفارمز ہم لے کر آئیں گے. تو therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration, and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy کا بھی بورڈ جو ہے وہ پہلی بار شاید 12 سال بعد ہم نے فورن سروس اکیڈمی کا جو بورڈ ہے وہ بھی ہوسٹ کیا ہے, اور یہ آپ کا فورن سروس اکیڈمی کا الحمدللہ ریفارم بھی ہو رہا ہے. At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I am happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Chahe wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, ایگزیکٹو الاؤنس ہو یا کادر اسٹرینتھ ہو, ہم نے اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. یہ پوائنٹس ہم نے اپنے پہلا کیبنٹ میٹنگ میں اٹھائے تھے, اور پورا 16 مہینے جو ہے ہم سب لڑتے رہے, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے, اسحاق ڈار صاحب کے خاص طور پہ ہم شکر گزار ہے کہ آخر کا
جو کام موفا میں 11-12 سال سے نہیں ہو سکا ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا. میرے امید ہے کہ اس کا فائدہ اس ادارہ کو ہوگا, اور جو لوگ ادھر دن رات محنت کرتے ہیں ان کا حق تھے, ان کو اپنا حق ہم نے دلوائے ہیں. Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope of our existing camp offices, اور camp offices کا اب نام تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جلد, آج رات ہی, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So اس کا سوچ یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے صوبے کے پاس تو زیادہ اختیار ہے, زیادہ کام ہے, مگر آپ کا جو کیمپ آفس ہے وہ پروٹوکول کے علاوہ ان کا اتنا زیادہ نہ اختیار ہے, نہ اسکوپ ہے, نہ مینڈیٹ ہے, نہ تو اس لیے کہ اب ہمارا کارڈر اسٹرینتھ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور باقی ریفارمز بھی آ گئے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ذمہ داری اپنے کیمپ آفیسز کو دلوائے, اور وہ باقاعدہ ہر صوبے میں دا منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے ایک آؤٹ پوسٹ ہو, اور وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے جو کیمپ آفس ہے, جو آؤٹ پوسٹ ہے, outpost ہے for foreign affairs in the provinces, وہ پھر صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرے. اگر وہ وزیر اعلیٰ کسی صوبہ کا یا کسی وزیر باہر جا رہا ہو, ان کو تھوڑا سا ٹاکنگ پوائنٹس مل جائیں, ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کا کیا فارن پالیسی ہے, کیا ہمارا پوزیشن ہے. اگر وہ اپنے طور پہ کسی ملک کے ساتھ یا کسی ملک کے صوبہ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے تو بڑا ضروری تھا کہ ان کو فارن آفس کا سپورٹ ملا جائے. اور ساتھ ساتھ سارے صوبے میں جو ہے آپ کے کاؤنسل جنرلز موجود ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال میں ضروری تھا کہ وہاں ہمارا فارن آفس کا ایک ایسا آؤٹ پوسٹ ہو ڈائریکٹ ان کے ساتھ وہاں آن گراؤنڈ کوآرڈینیٹ کر سکے. اس سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو صوبائی حکومتوں کو فائدہ ملے گا, مگر جو کام میں ہمارا باٹل ٹیکس ہو جاتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کسی وزیر خارجہ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام پشاور میں کرنا چاہ رہے ہیں, جب تک یہاں سے لے کے پلاننگ کے پاس جائے گا, پلاننگ سے لے کے پھر پتہ نہیں کب تک وہاں صوبہ میں پہنچے گا, بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اگر ڈائریکٹلی وہ اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کین سپورٹ دا پروونشل گورنمنٹس, تو میرا خیال میں یہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, یہ انیشیٹو موفا کو بھی فائدہ دلوائیں گے, اور جو وہ صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی فائدہ دلوائیں گے. Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honourable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. یہ بھی ہم نے سمجھا بہت ضروری ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ سکھر سے آپ کو ادھر اسلام آباد آنا پڑے, ایون کراچی کا کیمپ آفس پہنچنا پڑے, تو عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے.
गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा. I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you 3 fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number 1, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals, and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Okay, लेकिन आप you'll call on people. नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन से चैनल के साथ हो या? ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियाँ गिनवाई बलावल साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे करीब हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरनल पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत है? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शंस, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं,
جب تک بھارت اس پہ نظر ثانی نہیں کرتا ہے پاکستان کے لیے وہ بالکل سپیس موجود نہیں کہ ہم ایک میننگ فل طریقے کے ساتھ ان سے انگیج کریں. اس کے باوجود، ان کنڈیشنز کے باوجود اور ہمارا پوزیشن کے باوجود ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. چاہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا موقع ہو. میں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا 12-11 سال بعد جو گوا گیا، اس کے باوجود کہ ہمارے اعتراضات تھے، اس کے باوجود کہ میرے سر کی قیمت لگا ہوا تھا کہ ہم پاکستان کا موقف، ہمارا حق تھا کہ ہم پاکستان کا موقف سامنے رکھے اور وہ حق ہم نے پورا کروایا. ہاں، واپس آ کے ہم نے بھارت کے ساتھ جو ہے امن کے جو معاہدے ہیں وہ سائن نہیں کیے، لیکن جتنا سپیس ہمارے ساتھ تھے اس سپیس میں ہم نے 16 مہینے میں اس سپیس میں ہم نے میکسیملائز پاکستان کا پوزیشن کو کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز پہ ہو، چاہے وہ SCO پہ ہو. اس حد تک کہ ہمارا SCO CFM پہ جانے کے بعد بھارت نے یہ محسوس کیا کہ بہتر ہوگا کہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ کا SCO کا فنکشن ہو وہ ورچوئل کیا جائے. ایسے نہ ہو کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن آ جائے اور ایک بار پھر ہمارے لیے مسائل پیدا کیا جائے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشن شپ خاص طور پہ اس کانٹیکس میں کہ the fall of کابل اب 1-2 سال ہی ہو چکے ہیں since the fall of کابل، کہ ٹائم لگے گا اس ریلیشن شپ میں جو سارے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. مگر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے خاص طور پہ ہمارا لیڈرشپ میں پاکستان کا فارن پالیسی، جہاں تک افغانستان میں عورتوں کے تعلیم کی موقف ہے، پاکستان نے بڑا ایک واضح، اوپن اور کلیئر پالیسی رکھا ہے. ہم نہ صرف ان کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں اس ایشو پہ. OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک اور جو تاریخی چیز کیا تھا جو یاد نہیں آیا اپنا پریس کانفرنس میں، کہ پہلی دفعہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ویمن ان اسلام پہ میں نے خود جا کے ایک کانفرنس رکھا، اس کا سربراہی کی، پوری دنیا کو دعوت دلوائی تاکہ یہ ایمفسائز کر سکے، دنیا کو خود دکھا سکے، OIC کے تمام ممالک اپنے اپنے کیس بتا سکے، کہ میں بتا سکوں کہ میں پاکستان ہوں، میں مسلم ممالک ہوں، اور ہم نے پوری مسلم امہ سے پہلے ہم نے اپنے خاتون وزیر اعظم منتخب کروایا. سعودی آ کے بتا سکے کہ ہم نے ہمارا کراؤن پرنس کی قیادت میں کس طریقے سے عورتوں کے حقوق میں انقلاب لے کر آئے ہیں سعودی عربیہ، تاکہ UAE آ کے اپنے بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر ڈومین میں عورتوں کو مسلم ممالک ہوتے ہوئے اپنے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت واضح پیغام تھا کہ جو ویسٹرن دنیا میں وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم دنیا کو کہ ہم اپنے عورتوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں، یہ پلیٹ فارم ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا وہ پیغام بھیجنے. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. بلاول صاحب، آپ نے انڈیا کا ذکر کی ہے 75 سالوں میں جو نہیں ہو سکا وہ 16 مہینوں میں نہیں ہو سکتا. کشمیر کا ذکر آپ کی اس میں نہیں تھا، پوری اسٹیٹمنٹ ہے. سر آپ کو سننا چاہیے، ذکر تھا. اچھا، اب میرا کوشچن ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید سو گئے تھے میرے پریس کانفرنس کے دوران یا کچھ ایسے. اچھا میرا کوشچن افغانستان کے حوالے سے ہے. اگین طالبان انٹرم گورنمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد کا ابھی تازہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے مسائل گھر کے اندر ہی حل کرے اور میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ہمارے خلاف ایک جو پبلک اوپینین بنانے سے حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. تو اس کے جواب میں کیا؟ میں تو کسی کا اسٹیٹمنٹ کا جواب تو میرا نہیں خیال ہے مناسب ہے کہ میں دوں، مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب تو عادی ہیں، وی آر آل یوزڈ ٹو
being a internationally recognized country, اور ایک انٹرنیشنل ریکگنائز کنٹری کو ہونے کے لیے کہ certain rules of the game ہیں انٹرنیشنل دنیا کے that you have to abide by, اور جب تک you don't abide by those rules کوئی difficulties پیدا ہوں گے. جو opinion بنایا جا رہا ہے چاہے وہ افغانستان کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، وہ ہمارا بیان بازی کی وجہ سے نہیں، زمینی حقائق کی وجہ سے یہ opinions بن رہے ہیں. یہ opinions صرف پاکستان سے نہیں بن رہے ہیں مگر جگہ جگہ یہ opinion بن رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے، پوری دنیا کو ساتھ لے کے ہم اپنا افغان بہن بھائیوں کو مدد دیں. اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر کسی کے لیے اپنا سیکیورٹی، اپنے عوام کا سیکیورٹی وہ نمبر 1 پرائیورٹی ہوتا ہے. وہ خود سٹڈی کر سکتے ہیں، گنوا سکتے ہیں. یہ کوانٹیٹیو ایک فیکٹ ہے، یہ میرا اوپینین نہیں ہے. آپ گن سکتے ہو کہ فال آف کابل کے بعد پاکستان میں کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوئے ہیں. اب میں اس کا جسٹیفیکیشن یا ریزن آپ کو نہیں دیتا ہوں. آپ خود سٹڈی کرے، کوئی اور خود سٹڈی کرے اور مجھے بتا دے. میرا خیال میں ہمارا کوآپریشن، ہمارا انگیجمنٹ بھی ضروری ہے، مگر وہ ممالک جو سیریس ہے، جو واقعی ہی ڈپلومیٹک لیجٹمیسی چاہتے ہیں، واقعی ہی وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن چاہتے ہیں، تو پھر اس قسم کا بیان بازی کے بجائے ان کو اپنے، ہمارے اور دوسرے ممالک کے جو جینیون کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے پڑیں گے. ورنہ جیسے حالات ہے وہ ویسے ہی رہیں گے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ اور سب سے بھر کر افغانستان کے عوام کو ہوگا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ہمارے عوام کو. شکریہ. نیوز. فارمسٹر، آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آؤٹ سائڈ یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اسٹریس میں تھی اور اس کو آپ نے ڈیمیج کنٹرول کیا. آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ڈیمیج کنٹرول کرنے میں، اور اپنے سکسیسرس کو کیا میسج دے کر جائیں گے کہ وہ اس ڈیمیج کو فردر بھی کنٹرول کریں؟ آپ انڈیا گئے، آپ نے اپنی منسٹر آف اسٹیٹ کو افغانستان بھیجا، آپ خود افغانستان کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیمپ آفیسرس کی امپاورمنٹ کی بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کی آپ یہ سوچ تو کار فرمائی نہیں کر رہی کہ صوبوں کو فارن ٹریڈ کے لیے، ایکسٹرنل بزنس کے لیے امپاور کر دیا جائے، آتھورائز کر دیا جائے تھرو سم لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈاؤن دی روڈ. اوکے، سو صوبے 18ویں ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کو یہ سارے اختیار تھے، مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اب اتنا دوری ہے اسلام آباد کا، یہاں ہم وفاق کو سنبھالتے رہے ہیں جب تک ان کا کام کو ہم دیکھ لیں. اگر وہ جو کیمپ آفیسز آلریڈی موجود ہیں، اور ابھی آئی مین کریکٹ می اف ایم رانگ، آئی ایم شیور ان کے پاس زیادہ ہوں گے، لیکن جو ہمارا امپریشن ہے وہ زیادہ تر ان کو پروٹوکول کا ذمہ داری ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکول سے زیادہ ان کا کام ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے سندھ حکومت، چاہے وہ چین کے ساتھ ہو یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہو یا انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو ایٹسٹرا. ویسے ہی ہو رہا ہوگا باقی صوبوں میں. میں چاہوں گا کہ جو بھی صوبہ ہو، جو بھی ان کا وزیر اعلیٰ ہو، دے شوڈ بی سپورٹڈ ٹو دا فلسٹ بائی دی فارن آفس. اینڈ اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے لیجسلیشن کے بغیر ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو فارن آفس یہ کام کروا سکتے ہیں. جہاں تک میرا 16 مہینے میں کتنا ڈیمیج کنٹرول، لک آئی تھنک کہ ویسے تو کافی ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے. اینڈ وہ ایک انداز تھا نہ صرف حکومت کرانے کا، سیاست کرانے کا، بر افسوس کے ساتھ فارن پالیسی چلانے کا، جس کا نقصان
میرا نقصان نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا تھا. آپ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یورپین یونین سے میں اپنا جی ایس پی پلس بھی لے لوں، اپنا مائگریشن پالیسی بھی طے کر لوں، اپنا لیبر مارکیٹس کھولوں، اپنا عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے، ان کے لیے ویزاز میں تکلیف میں کمی ہو، تو پھر اگر یورپین یونین نے مجھے کوئی خط بھیجا یا میرا وزیر اعظم کو خط بھیجا تو میں اپنا پاپولیرٹی کے لیے اور ایک دن کا ہیڈ لائن چمکانے کے لیے وہ خط ایسے نہ لہرائے اور کہیں دیکھے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے فارن پالیسی چلانا ہے تو ایک ہمبل انداز سے، ویسے وہ میرا انداز ہے لیکن ایک ہمبل انداز سے آپ فارن پالیسی چلائیں تاکہ آپ اپنے عوام کے لیے فائدہ حاصل کریں. اگر میں وہی فلاں وزیر اعظم کے سے مخاطب ہوں گا جسٹس میں، اوئے صدر، تو پھر جو ہے کسی ایک انڈیویجول کی ذاتی انا کی وجہ سے ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا کوشش یہ ہوا کہ جہاں بھی ہم جا سکے اس امپریشن کو ڈیمپن کرنے کے لیے جو جینیوئن کنسرنس تھے. ہمیں سرپرائز تھے کہ کتنے زیادہ ممالک نے یہ پوائنٹ میرے ساتھ اٹھائے. کتنے کہانی ایک دن میں آپ کے ساتھ جب ریٹائر ہو جاتا ہوں میں شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا باتیں. تو وہ ایک ہمارا کوشش رہا کہ انگیج کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کرے، مگر صرف انگیج کرنے میں اور 16 مہینے میں آپ سمجھے کہ انگیج ہو گیا تو سب ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے. ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، اور ہمارا کوشش ہوگا کہ جو بھی یہ عہدہ سنبھالے گا میرے بعد، ہم نے جیسے میں نے ذکر کیا ایک ایسا میں نے پورا ایک ایکشن میٹرکس بنایا ہے کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں، جن کے ساتھ ملا ہوں، جو بھی ہم نے وعدے کیے، جو بھی ان نے وعدے کیے، جو کام ہم سے رہتا ہے، جو ہم سے ہو گیا وہ تو ہو گیا، جو ان پروسیس ہے وہ پروسیس ہے، جو اگلا بندہ آئے تو ان کے سامنے ایک پورا جو ہے ایک پکچر ہو کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. جہاں تک افغانستان کی بات ہے، ہم نے پہلی دفعہ فال آف کابل کے بعد یہ جو ٹرائی لیٹرل، پہلی دفعہ ہی تھا نا، پہلی دفعہ ٹرائی لیٹرل فارمیٹ میں پاکستان، چین اور افغانستان، وہاں جانے کے بجائے میں نے ان کو ادھر بلایا. چین کے ساتھ ہم نے یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ کروایا، اور میرا سوچ تھا، کوشش یہ تھا کہ ان کو ہم ہلا دیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے، یہ چین کا بھی ایک کنسرن ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی اور دہشت گردی کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں قابو کرنا پڑے گا. اور وہ اس میں اس حد تک تو کامیاب تھا کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ میں تو وہ مان چکے ٹی ٹی پی کے بارے میں اور دوسرے دہشت گردی کے بارے میں. اب اس پہ عمل درآمد کروانے میں ہمیں ٹائم لگے گا. جہاں تک ہنا کی ٹرپ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب تھا کہ ہمارا ملک کے جو پہلے خاتون وزیر خارجہ تھی وہ یہ ٹرپ افغانستان میں کرتی. ہاں، اس نے تو 3 سوال. میں نے اسپیکر صاحب کا ڈنر پہ بھی جانا ہے تو فائر راؤنڈ ذرا کر کے سب ایک سوال پوچھیں. تو میرا خیال میں آپ کی بہت اچھا سوال ہے. جہاں تک پاکستان کی اپنی لڑائی ہے آپ کے سامنے ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، سب سے زیادہ جو دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، مطلب کوانٹیٹیولی ان the numbers of the most victims of terrorism and terrorist attacks, that country is Pakistan. ہم نے یہ اب
ہر لیول پہ دیکھا ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ اس ایشو کو میں نے ذاتی طور پہ پختہ ہے، اور پورا ملک میں ہم نے یہ اس ایشو سے مقابلہ کیا ہے. مگر ان سے جو ہم نے اب انشاءاللہ تعالی مقابلہ کر کے ان کو ہروائیں گے بھی صحیح، ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ انڈیا نے کہا یا یو ایس کا کسی سٹیٹمنٹ میں کوئی ذکر ہو. ہم تو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے نسل کو بچانے چاہتے ہیں. ہم اس لیے کرنے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا منشور کا حصہ ہے. ہم اس لیے ان کا مقابلہ کرنا چاہتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک کے دشمن ہے، ہمارا مذہب کے دشمن ہے، ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہم ان کا مقابلہ تو کریں گے، مگر اس لیے کریں گے کہ یہ ہمارا اپنا لڑائی ہے، یہ کسی اور کا لڑائی نہیں ہے. جہاں دوسرے ممالک کے غلط فہمیاں ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آپ نے سنا ہوگا اپنا میں نے اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا کس طریقے سے ہم نے کنسلٹیٹو پروسیس کا فائدہ اٹھایا، اور وہ نہ صرف یہاں موفا کے اندر مگر سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ساتھ. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ یہ تو امپلائی نہیں کر رہے ہیں کہ فارن آفس جو ہے وہ سولو فلائٹ کر کے میں انڈیا کے ساتھ امن بھی کروا سکتا اور افغانستان کو دہشت گردی سے پاک کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے کلیکٹیو وزڈم کی ہی ضرورت ہے. میں اس بات کا آئی تھنک دیٹ اٹ از جو ہمارے وقت کا ایک پازیٹیوٹی تھا کہ اس کلیکٹیو وزڈم کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ اپنا پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. جہاں تک سیکیورٹی کا ڈومین ہے، خاص طور پہ جو ہمارا نیا آرمی چیف نے ایک کلیئرٹی لے کر آیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، یہ جو پورا عجیب سلسلہ چل رہا تھا پہلے کہ وہ ادھر آئیں گے اور ادھر رہیں گے اور پتہ نہیں کس طریقے سے جادو کے ساتھ امن ہو جائے گا، وہ بہت ہی ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی who suffered from terrorism, as a political party، وہ ہمارے لیے بھی ایک ڈی موٹیویٹنگ اور بڑا افسوسناک ایک سلسلہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کی فوج کو مارے ہیں، آپ کی پولیس کو مارے ہیں، اسلحہ اٹھا کے آپ کے آئین نہیں مانتے، آپ کے ملک کو نہیں مانتے، ان کو ہم افغانستان سے اٹھا کے ادھر پاکستان میں بسا. So I think the clarity that the army leadership is brought to this issue، اس لیے کہ پارلیمنٹ نے بھی اس پہ زور دیا، ہم نے انسسٹ کیا کہ نہ صرف این ایس سی ہوگا، پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے گا. تو اس کلیئرٹی کو آئی تھنک کنٹینیوٹی چاہیے، کنسسٹنٹی چاہیے، اس قسم کا سویلین سپورٹ بھی چاہیے، پر اس کلیئرٹی کا بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں، ورنہ آپ کا جو پالیسیز ہے وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں. بلاول صاحب بہت شکریہ. بلاول صاحب میرا نام اعزاز سید ہے. اچھا، نائس ٹو میٹ یو. اچھا بلاول صاحب، ایک چیز جو ہم نے تواتر کے ساتھ دیکھی اور دیکھا ماضی میں کچھ غلطیاں آپ نے بھی کی تھی کہ فنڈ پالیسی کو پبلک میں لے کے جانا. ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا رہا آزاد کشمیر کا یا باقی جگہوں کا، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اور آپ نے بھی غلطیاں کی کہ پالیسی کو لے کے گئے آپ پبلک میں لے کے گئے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر جو ایک شیڈو گورنمنٹ کا سسٹم یا اپنے اندر جو مختلف ممالک کے بارے میں پالیسی بنانے کا سسٹم ہے اس کو مؤثر کریں؟ کیونکہ انڈیویجول منسٹرز آتے ہیں، وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر، لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کسی قسم کی نہ افغان پالیسی ہے، نہ ہمارے پاس دیگر ایشوز کے اوپر کوئی پالیسی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے پولیٹیکل
پارٹیز کا کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو زیادہ مضبوط کریں. ایاز بھائی آپ تو نا زیادہ ٹائم نون لیگ کے ساتھ گزارتے ہو. آپ کو کبھی کبھار جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ذرا دیکھنا چاہیے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا فارن پالیسی کے پلیٹ فارمز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہ صرف موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابل fell, we were the only political party to call a central executive committee in Pakistan. And آپ ہمارا جو اس وقت کا سی کا اسٹیٹمنٹ کو نکالے, وزیر اعظم پاکستان کا اور اسی وزیر خارجہ کا, وزیر دفاع کا, پتہ نہیں کس کس کا اسٹیٹمنٹس کو آپ کمپیئر کریں اور آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے خدشات تھے شاید اب لوگوں کو وہ محسوس ہو رہا ہے. جہاں تک سیاستدانوں کو فارن پالیسی کی باتیں الیکشنز میں عوام میں لے کے جانا, وہ تو ہم نے کرنا ہے, وہ ہمارا کام ہے. ہم نے عوام کو اس پروسیس میں شریک کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے. لیکن جب میں اس عہدہ پہ ہوں اور میں اس عہدے پہ فائز ہوں تو میرا ایک ذمہ داری ہے کہ میں اپنا جو کام ہے اس کو unnecessarily پاپولسٹ پالیٹکس کی وجہ سے, اپنا ذاتی سیاسی فائدہ کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. تیسرا جو آپ نے میرا کشمیر کے اسٹیٹمنٹس کا اشارہ کیا, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں درست تھا. میرا موقف, میں کم عمر کا ہوں ضرور, مگر میرا موقف جو اس الیکشن میں تھا کیا تھا کہ آپ مودی سے خیر کی امید نہ رکھیں. یہ نہ واجپئی ہے نہ منموہن سنگھ ہے, یہ بچر آف گجرات تھا اور یہ بچر آف کشمیر بنے گا. اور تب چاہے وہ جیو ہو یا دوسرے, مجھ پہ بہت تنقید ہوا. اس لیے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ امن کے لیے اور صحیح تعلقات کے لیے کوشاں رہا ہے اور آج بھی ہمارا کوشش تو وہی رہے گا. مگر دس پرسیپشن اینڈ مس پرسیپشن that was there in Pakistan, and unfortunately ہمیں اسی غلط فہمی کے ساتھ کہ جیسے واجپئی تھا ویسے ہی مودی ہوگا, ہمارا جو فارن پالیسی چاہے وہ 2013 سے لے کے 18 تک ہو یا 18 سے لے کے 2019 تک ہو, وہ اس لیے میرا خیال میں اس میں تھوڑا سا اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا کمزوری تھا. اگر ہم سب اسی نوجوان کا سوچ کے ساتھ اس پہ اپروچ کرتے تو شاید ہم ایک دوسرا صورتحال پہ آ جاتے. میرا تو موقف وہی رہا ہے, دوسرے اب میرے پیج پہ آ چکے ہیں. میرے پاس ہے. السلام علیکم. آپ نے اتنے سارے ایڈ کیے, پہلے چین, روس, امریکہ, ایران, ہم نے سب کے ساتھ انگیج کیا. اسی میں میرا خیال میں پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کے مفاد ہے, پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے. ہم کسی کا بلاک پالیٹکس میں نہ انٹرسٹڈ ہے, نہ ہم اس پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ جو گریٹ پاورز کے درمیان چل رہا ہے ہم اس میں بھی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. ہم اپنے کام کروانا چاہتے ہیں. ہمارا 220 ملین پلس جو بھی سینسس کہتا ہے پاپولیشن جو ہے ہمارا, ان کو ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا, بیسک نیڈز ان کو پورا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم دوسروں کی لڑائی میں پڑیں, sort of if we'll get drawn into other people's fights, then we'll be distracted from that responsibility. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ انگیج کیا اینڈ کسی کو ایسے یہ امپریشن نہیں دیا کہ اٹس میوچلی کہ ان کے اس تعلقات کی وجہ سے کسی اور کے تعلقات پہ اثر ہوگا. اور میرا امید ہے کہ جو بھی اس عہدہ پہ آئے گا میرے بعد, ان کا بھی یہ پورا کوشش ہوگا کہ وہ سب کے ساتھ انگیج کیا جائے.
اس بات کا امکان ہے کہ ملک کی باگڈور جو ہے کسی فورن آفس کے کسی آفیسر کو سونپی جا رہی ہے؟ I'm sure کہ وزیر اعظم صاحب اور جو لیڈر قائد حزب اختلاف ہے وہ جلد کنسنسس پہ آئیں گے اور پھر اعلان کریں گے کہ کون ہوگا. السلام علیکم بھائی. بلاول صاحب میرا ایک ہی سوال ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق صدر ایران احمدی نژاد کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن جو ہے اس کا افتتاح کیا اور اس معاملے کو بڑا عرصہ ہو گیا. حال ہی میں ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور انہوں نے زور دیا کہ ایران گیس پائپ لائن پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل ہونی چاہیے. پاکستان آپ نے بارہا اپنی آج کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ملکی مفاد اور عوام کا فائدہ. تو گیس پائپ لائن سے پاکستان کا مفاد بھی جڑا ہوا ہے اور عوام کا فائدہ بھی جڑا ہوا ہے, پاکستان کی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کی پریس کانفرنس میں بھی وعدے میں ہم نے دیکھے, آپ نے یقین دلایا کہ یہ مکمل ہوگی, لیکن کچھ سبسٹینٹو بات سامنے نہیں آئی. تو پاک ایران گیس پائپ لائن پہ پاکستان کا موقف اور پاکستان کی طرف سے عملی اقدامات کا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال پوچھا. اس لیے میں دیکھ رہا تھا اتنا عجیب باتیں میڈیا پہ آ رہا تھا اس کے بارے میں اور مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا. تو مجھے یہ موقع ملا کہ میں واضح کلیریفائی کروں اپنا پریس کانفرنس میں کہ پاکستان از ایبسلیوٹلی اسٹل کمیٹڈ ٹو دی ایران پاکستان گیس پائپ لائن, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو, جلد از جلد مکمل ہو اور اس طریقے سے مکمل ہو جس سے نہ پاکستان کو نہ ایران کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. پاکستان کے عوام کا مستقبل اسی میں ہے کہ ہم اپنے خاص طور پہ ایران جیسے نیبر کے ساتھ انرجی کا اور دوسری چیزوں کا ٹریڈ کیا جائے. میں نے ایران کا دورہ خود کیا تھا soon after I'd become foreign minister, جو الحمدللہ بہت ہی اچھا گیا. پھر اس کے بعد ہم پی ایم کے ساتھ ان کا بارڈر مارکیٹس پہ جو بارڈر مارکیٹ کا بھی افتتاح بھی کیا اور ہمارا بجلی کا جو وہ فراہم کر رہے ہیں گوادر کو اس کا بھی افتتاح ہوا. اور پھر ان کا وزیر خارجہ کا دورہ اب حال ہی میں ہوا تھا جہاں ہم نے کافی اہم جو پاکستان اور ایران کے درمیان چاہے وہ اکنامک کوآپریشن اور دوسرے کوآپریشن کے معاہدے بھی ہم نے سائن کروائے. اور جتنا پچھلے 16 مہینے میں پاک ایران تعلقات میں بہتری آیا ہے, میں اپنے جو پریڈیسیسرز ہیں ان کے دور سے آئی ایم ہیپی کہ ہم اگر مقابلہ کرنا چاہے تو میرا خیال میں ہمارا اچھا رپورٹ کارڈ ہوگا اس فرنٹ پہ. بہت بڑا ایشو جو پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں رہا وہ سائیکل کا اور پاک یو ایس ریلیشن بہت سفر ہوئے. آپ نے مور دین 4-5 میٹنگز امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ کی. لاسٹ ایئر میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا جہاں پہ آپ نے 75th اینیورسری بڑی دھوم دھام سے منائی گئی. لیکن جب مودی سرکار نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو ایک بہت خوفناک مشترکہ اعلامیہ, اس میں امریکہ بھارت کی دہشت گردی کے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے حوالے سے ہاں میں رہا. آپ نے یہاں نازم العبود کو سمجھ کر کے ڈیمارش کیا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی 5-6 میٹنگز پھر ہر لیول پہ انگیجمنٹ رہی کہ ہم امریکہ کو کنونس نہیں کر سکتے؟ انڈیا جو بیانیہ دے رہا ہے اس کو وہ زیادہ اٹینشن دے رہے, اور جو پاکستان نے اپنا بیانیہ وہاں پہ واشنگٹن میں پروجیکٹ کیا, why it is so that why we have failed that America paid attention to them, اور اس وقت ریلیشنز کی کیا صورتحال ہے؟ ایک تو آئی تھنک پاکستان امریکہ کے ریلیشنز میں تو کافی بہتری آیا ہے اس انگیجمنٹ کے ساتھ, مگر بہت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ زمینی حقائق بھی ہے اور کچھ شفٹس ہے جیو پالیٹکس میں جس کا اثر بھی ضرور اس ریلیشن شپ پہ بھی ہوگا, مگر ہم نے اپنا اسپیس میں رہ کے اپنا کام کروانا آگے بڑھانا چاہیے. اور میرا خیال میں اس سے ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ جو ہمارا کوشش رہا ہے کہ ہمارا بزنس کا انٹریکشن میں اضافہ ہو. اور ان کا جو دلاور سعید صاحب ادھر آیا تھا, لمبا دیکھو کون آیا,
ہم پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریلیشن شپ سے بہتری ضرور آیا. جہاں تک یو ایس اور بھارت کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا, اوبیسلی ہم نے ڈیمارش کیا اور ہر لیول پہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا کہ یہ کیوں ایسے کیوں کیا گیا. لیکن اگر آپ ان کے پرانے اسٹیٹمنٹس نکالیں, ٹرمپ اور مودی کا اسٹیٹمنٹ, یہی الفاظ, اسی کے قسم کے الزامات, اور خاص طور پہ جب امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے تو جب یہ باتیں کہتے ہیں یہ پاکستان کے خلاف باتیں شاید کم ہو اور زیادہ ان کا جیو پولیٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بھارت کے موجودگی میں استعمال ہوتا ہے. مگر جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ نہ ہمارے جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں ہوتے ہیں, نہ ہمارے جب ڈیفنس لیول پہ انٹریکشنز ہوتے ہیں تو تب بھی اس قسم کا کوئی اعتراض نہیں آتا. انفیکٹ ان کا جو ہمارا جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹس ہے وہاں تو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا تعریف کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. اچانک آپ اس کو دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا ہائی ہائی امریکہ نے کیسے ایسے کہا ہے پاکستان کے بارے میں, مگر آپ اس سے پہلے جو literally one before that, just the last statement before that, جو بھارت اور امریکہ کا درمیان ہوگا, اسی قسم کے لینگویج استعمال کیا ہوگا. It doesn't mean we don't object to it. We do object to it. It's factually incorrect. It's inconsistent. It's not helpful in solving any of the issues. But we take it with a pinch of salt because we understand that there are geopolitical compulsions that result in that. Having said that, دہشت گردی کا مقابلہ کرنا, اپنا ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنا ہمارا ذمہ داری ہے, ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ملک میں امن قائم کریں, اپنا ملک میں معاشی ترقی ہو, اور جو لوگ تنقید کرنا چاہے بھی ان کو کوئی سپیس نہیں ملے کہ وہ تنقید کر سکیں. مظہر صاحب آپ کہاں ہو, نظر نہیں آ رہے. ہاں جو میں نے سوال کر رہے تھے وہ تمام دوستوں نے پوچھ دیے, یہاں بھی میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے امریکہ کے خاصے دورے کیے, آپ نے امریکہ کے خاصے دورے کیے, اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ بلاول بھٹو زرداری آئے دن امریکہ جاتے ہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے, اپنی سی وی دینے کے لیے. کوئی کامیابی ہوئی سر؟ سر آپ کا دیکھو یہ پی ٹی آئی کا غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ فیصلے کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ فیصلے کرتے ہیں. میں تو کسی لابینگ فرم پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں, نہ اپنے کارکن کو بیچ رہا ہوں عجیب عجیب کانگریسمین کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ میرا ملک کے خلاف بیان دے اپنا ذاتی مسئلے کے لیے. جہاں تک میرے ٹرپس ہے امریکہ کے, جی میرے ٹرپس ہوئے, اور بس افسوس کے ساتھ کہ میرے جو حکومت ہم سے پہلے آیا ان کا ایک ایسا اپروچ تھا جس سے اس ریلیشن شپ کو نقصان پہنچایا گیا, اور ہم اس نقصان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مگر ایک بات میں ضرور زور دوں گا کہ جب آپ امریکہ جاتا ہوں تو صرف اٹس ناٹ اونلی فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اگر آپ کا ڈی سی میں یا واشنگٹن ڈی سی میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یا ان کا کانگریس کے ساتھ اگر میرا کوئی کام ہو تو میں واشنگٹن ڈی سی جاتا ہوں. جب یونائٹڈ نیشنز کا کوئی کام ہو تو میں نیو یارک جاتا ہوں. تو چاہ میں او آئی سی کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھو یہ امریکہ پہنچ گیا. نہیں, میں او آئی سی کے لیے گیا ہوں, نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز ہے, وہاں میں نے یہ فنکشن رکھنا ہے. چاہ میں G77 کا سربراہی کر رہا تھا, جو سب سے بڑا گروپ ہے یونائٹڈ نیشنز کا, گلوبل ساؤتھ کا, اس کا میں سربراہی کر رہا ہوں, اس کا میں میٹنگز کر رہا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو پھر سے امریکہ چلا گیا. اب کون ان کو سمجھائیں گے کہ امریکہ کا دورہ میں فرق ہے, یونائٹڈ نیشنز کا دورہ میں فرق ہے, اور وزیر خارجہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ باہر جا کے دورہ کریں. ان فیکٹ اگر وزیر اعظم بننے کا
جو خواہش ہے اس پہ ہم فوکس کر دیتے تو مجھے زیادہ ٹائم پاکستان میں گزارنا چاہیے تھا. کس پاکستان میں کیمپین اور سیاست کرنے کا اور میرا پارٹی کو لیڈ کرنے کا اور میرا پارٹی کا کیمپین چلانے کا کو کافی نقصان پہنچا گیا ہے اس بات کے کہ میں یہاں مصروف رہا ہوں وزیر خارجہ کے دفتر میں. نادر کو بھی آپ ذرا موقع دیں. بین ٹرائنگ. اوکے آپ ڈیزائن. بلا شبہ بہت ساری کامیابیاں ہیں آپ لوگوں کی. لگتا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں انسانوں نے شاید جنہوں نے کام کیا جتنا آپ نے محنت سے کام کیا ہے. جیسے آپ نے طلباء خوش ہیں آپ کے کہ آپ نے جتنے 75 سال کے اندر یونیورسٹیاں نہیں بنی آپ نے ایک دن میں بہت بڑی کامیابی ہے. ڈالر کی قیمت 70 سال میں جتنی نہیں بڑھی وہ 16 مہینے میں بڑھی ہے. اتنی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. یہ آرگنائزیشن کون سا ہے اس کا؟ ڈیلی میٹرو واچ. کیا ہے ڈیلی میٹرو؟ آپ نے خود اپنا کمرہ میں بنا کے ڈیلی میٹرو کہتے آئے ہو. چلیں سوال پورا کرے مکمل کرے میں جواب دے سکوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ مارک کامیابیوں کے بعد عوام کے پاس ایک ہی چوائس ہوگی کہ پی ڈی ایم تو دوبارہ نہیں ممتاز اب سوال پوچھا گیا تو میں جواب بھی دے سکتا ہوں. ایک تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بالکل پی ڈی ایم کا اتحاد کا حکومت ہے. جہاں تک یونیورسٹیز بننے کی بات ہے آپ کو وہ ویلکم کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں اور یونیورسٹیز بننے چاہیے میرے خیال میں. جہاں تک ڈالر کی قیمت ہے اور معیشت کا صورتحال ہے آپ آئی ایم اسیومنگ آپ پڑھا لکھا آدمی ہوں گے اس لیے آپ جرنلسٹ ہو تو آپ نے یہ اسٹڈی کیا ہوگا کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام کو کیسے سیبوٹاج کیا اور اس سے کس طریقے سے عوام کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوئے, کس طریقے سے ایک طوفان غربت کا, بے روزگاری کا, مہنگائی کا شروع کروایا گیا. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا دور میں بھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام طے ہوا ہم اس کو اس سے پہلے جلدی مکمل کر دیتے. شاید اگر ہم وہ کر سکتے تھے تو ہم زیادہ جلدی اپنے عوام کو ریلیف پہنچا سکتے تھے. اس کام کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکا وزیر خارجہ کی حیثیت میں ہم نے کیا اور کوشش کیا. اب جب ہم الیکشنز میں جائیں گے ضرور ہمیں عوام کو جواب دینا پڑیں گے, مگر میں اس بات پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ عوام کو معلوم ہے کہ میرا نیت بھی صاف تھا, میں نے محنت بھی پورا کیا اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اور محنت کر کے ان کے جو مسائل رہتے ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. جو 15 مہینہ میں نہیں ہو سکا انشاءاللہ اگر ہمیں پورا ٹرم دیا جائے تو ہم وہ ایڈریس کر سکیں گے. سر اس وقت جو آپ سے سوالات ہو رہے ہیں وہ جو آپ نے کامیابیاں گنوائی ہیں, لیکن کل سے آپ سے بطور چیئرمین پیپلز پارٹی دس از فارن منسٹر کا پریس کانفرنس. نادر آپ فارن منسٹر سے پوچھیں. جی سر, تو اس وقت کل آپ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ جو انتخابات فروری میں ہونے کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کیا اس فیصلے کو قبول کرے گی کہ اگر فروری میں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا نادر, آپ بعد میں مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اچھا جواب دوں گا اس پہ. بہت شکریہ میم. مسٹر فارن منسٹر, دس از نیر علی فرام نیوز 1 ٹی وی. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بھارت کے ساتھ آپ نے اس وقت عام معاہدے سائن نہیں کیے تھے جب آپ دورہ کر کے لوٹے تھے, کیونکہ مودی جو ہے وہ گجر بھی تھا گجرات کا, تو وہ مودی بھی وہی ہے اور اب جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت جا رہی ہے, تو کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی وہی ہے. ہمارے جو حریت رہنما ہیں یاسین ملک صاحب وہ پھانسی کا وہیں پر انتظار کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے اب حالات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, اب ہم کرکٹ ٹیم بھیج رہے ہیں, تو اس وقت آپ جب جا رہے ہیں بحیثیت فارن منسٹر تو پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو کس نہج پر چھوڑ
Okay. So, one question at a time. So, no, sorry, one question at a time. Excuse me, one question at a time. One question at a time. Okay. جہاں تک ہمارا ایشوز بھارت کے ساتھ ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ بچر آف گجرات ہیں. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی کیا, کافی سوال پوچھا ہے. وی شوڈ لسن کہ جو کشمیر کا اگست 2019 کا مسئلہ ہے وہی وجہ ہے کہ ہمارا بائیلیٹرل تعلقات کو دھچکا ملا ہے. وہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک میننگ فل بائیلیٹرل کانورسیشن ویزاوی پیس ود انڈیا, ویزاوی ٹریڈ ود انڈیا, ویزاوی دہشت گردی, ہم یہ کانورسیشنز اس لیے نہیں کر سکتے ہیں اس لیے بھارت کا اللیگل یونیلیٹرل ایکشنز جس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو توڑے ہیں, جس نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے, جس نے بائیلیٹرل اگریمنٹس کو وائلیٹ کیا ہے, وہ ہمیں اس مجبوری کی وجہ سے یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتے. مگر میں نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کو ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ نقصان ہو, جو یہ بھارت کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ہم سب کا پلیٹ فارم ہے اور ہم سب کا حق ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ اپنا موقف آگے لے. تو یہ آنسر ہے آپ کا پہلا کویسچن کا کہ ایس سی او کا کیوں اور آئی سی سی کا کیوں. اس لیے ہم نے جا کے ان کو ہروانا ہے اور وہاں بھارت جا کے ان کو ہروا کے جو ہے مجھے مزہ آئے گا. تو یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم ان کی طرح بچکانے حرکتیں نہیں کریں گے. ہم ایک سیریس ملک ہیں, ہم نے پالیٹکس کو یا سیاست نہیں تو فورن پالیسی کو سپورٹ سے تو ہم الگ رکھیں. ان بچوں کو یہ اس موقع سے میں محروم نہ کروں. اور اگر آئی سی سی والوں اور بھارت وہ سیکیورٹی فراہم کر سکے, کیونکہ آبویسلی یہ جہاں ہو رہا ہے کا تاریخ بھرا ہوا ہے کمیونل رائٹس کے ساتھ, گجرات میں اور پتہ نہیں یہ ابھی ریسنٹلی منی پور میں, اور تو وہ کنسرنس تو ہمارے ہوں گے کہ انہوں نے اتنا پاکستان کے بارے میں غلط امپریشن دیے ہیں, وہ اپنے مسلمان کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو ہمارا کرکٹرز کا سیکیورٹی اوبیسلی ایک کنسرن ہے, ان کا سیکیورٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا آئی سی سی سے بھی بات کریں گے, ان کو بھی پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارا سیکیورٹی کا خیال رکھیں, ہم میچ کے لیے تیار ہیں, آپ تیاری پکڑیں. Saudi Arabia and UAE are time-tested friends of Pakistan. They are our brothers in good times and in bad times. But میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ ڈیولپ کرے کہ ہم ایک دوسرے کے قوت بنیں اور بار بار ہمیں ان کے پاس مدد کے لیے جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور امید ہے کہ جس ڈائریکٹری کے ساتھ ہم نے اس دفعہ جو ہے ان سے بات کیا ہے, وہ انویسٹمنٹ پہ بات کیے ہیں, پارٹنرشپس پہ بات کیے ہیں, پاکستان کے سیکٹرز میں آ کے انویسٹ کرتے پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی بات کیے ہیں. اور اس طریقے سے ڈپلومیسی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اس کا زیادہ لانگیوٹی ہوتے ہیں. بس میرا اپیل یہ دو ہوں گے, ایک تو کنٹینیوٹی ہو, جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ کنٹینیو ہو جائے, اور ہمارا بیوروکریسی سے کہ یہ جو اتنے اہم کام ہوتے ہیں اس میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیلیور کریں اپنے وعدے سے ان ممالک کے ساتھ. ممتاز, I have a speaker's dinner, he'll be getting me. Minister, how do you see the priorities of Pakistan regards to bilateral relations with Russia? I'm so glad you could make it to this press conference. Thank you. And what are your impressions of visiting Russia at the beginning of this year? Thank you. I'm glad you remember. My opposition doesn't remember that I went to Russia. I have actually really enjoyed engaging with
Russia throughout my time as foreign minister. Both in multilateral fora or bilaterally, your foreign minister Lavrov is an institution in and of itself. I respect him. I've thoroughly enjoyed my time engaging with him. Obviously, Pakistan does not believe that this is a time for war, and we would like to see a cessation to the hostilities and a peaceful resolution through dialogue and diplomacy through the conflict. Having said that, Pakistan is also keen to engage with all sides. We don't see our relationship with Russia through the prism of what is going on right now. We have a long-term relationship, and we have to look into the future of how we can build our bilateral partnership. There's so much economic potential for us to unlock together. There's so much potential for us to unlock together that we haven't explored yet. I've had the opportunity of being with your foreign minister at the SCO in Uzbekistan, at ASEAN in Indonesia, at the SCO in India, at various opportunities. And I think he's a credit to his profession. I do hope and pray, and the people of Pakistan hope and pray, that diplomacy and peace prevails so that we can go back to normal times, as in peace times there's more scope for economic cooperation. In peace times there's more scope for bilateral cooperation. We're really looking forward to unlocking that potential together. Last question, Mr. Jalil from Voice of America. Thank you, Foreign Minister. अभी आपने पाकिस्तान की पॉलिसी पे बात करते हुए कहा कि आपसे पहले वाली हुकूमत में बहुत सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हुए, मिसट्रस्ट था. अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो पहले भी जो हाईएस्ट लेवल पे आपस में कोई राब्ते नहीं हुए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान. आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह है? इज इट ए मिसट्रस्ट या अमेरिका की तरजीहात जो है वो कितने में तब्दील हो गई है आफ्टर इट्स एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान? हमने पहले भी अमेरिका को यही कहा था जब हम ये वॉर ऑफ टेरर शुरू हो रहा था कि ऐसे नहीं है कि माजी की तरह आपके काम हो जाएगा तो आप निकल जाएगा और भूल जाएंगे. और आज भी हमारा कंसिस्टेंट मैसेज अमेरिका को यही रहा है कि ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में you can't wash your hands and turn your backs on the people of Afghanistan. As far as our bilateral relationship is concerned, obviously trust deficit था. कुछ अजीब हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म था उसके हरकतों की वजह से. And then there's a long history of our relationship and a trust deficit on both sides following the fog of war around Afghanistan as well. I actually find that now that the fog of war is no longer there, we can see we see each other more eye to eye, and we're actually a lot more aligned in our policies than the public perception is concerned. As far as the Prime Minister's meeting, I do wish that in addition to the Prime Minister Shehbaz Sharif's interaction with President Biden at the United Nations reception, we had managed to do a bilateral of a PM and President level. Inshallah ta'ala, अगले हुकूमत को ये मौका मिलेगा. आप मुझे इजाज़त दें, स्पीकर साहब भी इंतज़ार कर रहा है. 8 बजे मैंने पहुंचना था, it's 8:44. मैं तो अब इधर ही हूँ, अब मैं बाहर भी नहीं जा रहा हूँ.